कर्नल आसिफ ने पोस्ट से पाकिस्तानी तोपखाने से रब्ता किया। इन्हें M6 की सारी पोजीशन समझाने के बाद कहा कि वो इस सिमत गोलाबारी करें जिधर से दुश्मन एडवांस कर रहा है। तोपखाने ने इसका भरपूर और शानदार जवाब दिया और कर्नल आसिफ के बताए हुए पॉइंट्स पर गोलाबारी शुरू कर दी। इसके साथ ही बटालियन मार्टर का फायर आने लगा। गो के पाकिस्तानी तोपखाने ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी थी, लेकिन दिन के उजाले में सामने मौजूद भारतीय फौज को सामने का मंजर नुमाया दिखाई दे रहा था। इसके बावजूद कर्नल आसिफ ने इंतहाई दलेराना फैसला किया और 10 जवानों को अपने साथ लेकर M6 पर कैप्टन मालिक की मदद के लिए आगे जाने की कोशिश करने लगे। जैसे ही उन्होंने पोस्ट से सफ़र का आगाज़ किया, इनके दाएं बाएं और सिरों पर गोले फटने से क़यामत बर्पा हो गई। दुश्मन के लिए सामने की पोजीशन बिल्कुल साफ थी। इसे कर्नल आसिफ और इसके साथी साफ दिखाई दे रहे थे और इन पर तबाहकुन गोलाबारी कर रहा था। एक सीमत से नाकामी के बाद कर्नल आसिफ ने दूसरी फिर तीसरी कोशिश भी कर डाली, लेकिन दुश्मन ने इन्हें सर उठाने का मौका नहीं दिया। जल्द ही इनको इस तलख हकीकत का इल्म हुआ कि पोस्ट और M6 के दरमियान भारतीय घुसाए हैं और उन्होंने ब्लॉकिंग पोस्ट कायम कर ली है, जिसका मतलब था कि अब M6 को कोई कमक नहीं जा सकती। इस सूरत हाल ने कर्नल आसिफ की तशवीश बढ़ा दी। वो अच्छी तरह जानते थे कि कैप्टन मालिक के साथ 22 जवान हैं जिनके पास ऐसे हालात से मुकाबले के लिए ढंग का सामान भी मौजूद नहीं। आखिर वो कब तक दुश्मन के वार सहते रहेंगे। इन्हें बाहर सूरत अपने अफसर और जवानों को दुश्मन के खूनी जबड़ों के दरमियान से जिंदा निकाल कर बाहर ले जाना था। दुश्मन की नज़रें और गन्नें इस चेक पोस्ट पर गड़ी थीं। शायद इसे भी अंदाज़ा हो चला था कि यहाँ कमांडिंग ऑफिसर मौजूद हैं। इसने हर हरकत नामुमकिन बना दी थी। कर्नल आसिफ ने बटालियन हेडक्वार्टर को हुक्म दिया कि जितने जवान अफसर मुयस्सर हैं सब मदद के लिए बाहर आ जाएं। दुश्मन ने शायद कर्नल आसिफ का कम्युनिकेशन हैक कर लिया था। इन्हें इल्म हो गया कि यहाँ इनका CO मौजूद है। इस एहसास के साथ ही दुश्मन ने M6 की तरह इस पोस्ट पर क़यामत खेज़ गोलाबारी शुरू कर दी, जिससे यहाँ मौजूद कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो गया। इर्द गिर्द मौजूद तमाम कम्युनिकेशन लाइनें कट गईं। अब पीछे रब्ता करना भी मुमकिन नहीं था। कर्नल आसिफ के लिए ये सूरत हाल मज़ीद परेशान कुन थी। वो बाहर सूरत पीछे रब्ता करना चाहते थे ताकि कैप्टन मालिक के लिए कमक मंगवा सकें। जब यहाँ दुश्मन ने लाइनें ही गोलाबारी से काट दी तो उन्होंने अपनी जान पर खेल जाने का फैसला किया। कर्नल आसिफ अपने साथ वायरलेस ऑपरेटर को लेकर पोस्ट से बाहर जाने की तैयारी करने लगे। ये एक तरह से इनका इन हालात में खुदकुशी मिशन था, लेकिन पाकिस्तान आर्मी की ज़री रिवायात के मुताबिक उन्होंने अपने अफसर और जवानों को बचाने के लिए अपनी जान से गुजर जाने का फैसला भी कर लिया था। उन्होंने सेकंड लेफ्टिनेंट मुदस्सर को यहाँ छोड़ा और बरसते गोलों और गोलियों में अपने वायरलेस ऑपरेटर के साथ रख्ते सफ़र बांधा। कुरानी आयात और कलमा तैयबा का विर्द करते कर्नल आसिफ अपने वायरलेस ऑपरेटर के साथ सलामत मार्टर पोजीशन पर पहुंच गए, जहां उन्होंने रिजर्व कंपनी को फ़ौरन आगे पहुंचने का हुक्म दिया। अगले चंद मिनट में अपने साथियों की मदद करने के लिए दलेर कंपनी ने अपने हथियारों और एमुनेशन के साथ यलगार की और दिन के उजाले में मौत से पंजा आजमाई करते वो मार्टर पोजीशन पर पहुंच गए थे। दलेर कंपनी के मार्टर पोजीशन पर पहुंचने के साथ ही M6 से 2 जवान अपनी जान हथेली पर रखकर मार्टर पोजीशन पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि दुश्मन कैप्टन मालिक वाले पहाड़ पर चढ़ चुका है, लेकिन कैप्टन मालिक अपने 22 जवानों के साथ बड़ी पामर्दी से इन सैकड़ों भारतीयों को रोके हुए हैं, जिन्होंने इनकी पोजीशन पर 3 अतराफ से चढ़ाई शुरू कर दी है। अभी तक कैप्टन मालिक से रब्ता मुमकिन नहीं हुआ था, जो M6 पर पहुंचते ही शदीद तरीन हमले की जद में आ गए थे। लेकिन अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोवाई के मुस्ताक उन्होंने इस आजमाइश पर हिम्मत नहीं हारी। आमन्ना सदकना पुकारते आगे बढ़े और डट गए। कैप्टन मालिक ने जो 22 जवानों के साथ हज़ारों की तादाद में मौजूद दुश्मन से नबरद आजमा थे, अपनी पोजीशन को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उन्होंने M6 पोस्ट वाले पहाड़ के किनारे पर ऑब्जर्वेशन पोस्ट कायम कर दी, जहां से वो पहाड़ की तरफ उतरने वाली ढलानों को अच्छी तरह देख सकते थे। इस ऑब्जर्वेशन पोस्ट से कुछ फासले पर पीछे की सिमत कदरे बुलंदी पर इनकी मेन पोजीशन थी, जहां कैप्टन मालिक ने खुद कार मशीन गन नस्ब करवा दी थी। इस मेन पोजीशन के पीछे उन्होंने रेस्ट एरिया रखा हुआ था। कैप्टन मालिक अपने जवानों के इसरार के बावजूद मेन और ऑब्जर्वेशन पोजीशन पर बाकायदा ड्यूटी दिया करते थे। 25 जुलाई को अलियो सुबह वो मेन पोजीशन पर नमाज फजर अदा करने के बाद अपने मामूल के मुताबिक तिलावत कलाम पाक में मसरूफ़ थे, जब ऑब्जर्वेशन पोस्ट से एक नौजवान इसकी तरफ आया, जिसने अपने कप्तान साहब को मुतला किया कि दुश्मन रात भर की गोलाबारी के बाद पहाड़ पर चढ़ रहा है। कैप्टन मालिक इसकी बात सुनकर इस तरह मुस्कुराए जैसे वो इसी खबर के मुंतज़िर थे जो उनको मिल गई थी। आपने अपने नज़दीक मौजूद एक दूसरे जवान को कुरान पाक थमाया और उंगली से निशानदही करते हुए फरमाया
میں نے 6.5 رکوع پڑھ لیے ہیں، تم 7 رکوع مکمل کرنے کے بعد ہمارے ساتھ شامل ہو جانا۔ خود قرآنی آیات کا ورد کرتے آپ نے اپنی گن سنبھالی اور آبزرویشن پوسٹ کی طرف لپکے سنتری معروف ان کو پہلو سے کور دے رہا تھا۔ قریباً 20 منٹ کی چڑھائی کے بعد وہ کیپٹن مالک آبزرویشن پوسٹ پر پہنچے اور انہیں دوربین اپنی آنکھوں سے لگا کر چاروں اطراف کا جائزہ لیا تو ان کے علم میں آیا کہ دشمن اپنی بٹالین 3 اطراف سے بڑی تیزی سے اوپر چڑھا رہا ہے۔ جس مقام پر کیپٹن مالک نے آبزرویشن پوسٹ قائم کی تھی وہاں ایک بڑا پتھر ڈھلان کی شکل میں پہاڑی سے قدرے آگے نکلا ہوا تھا، جس کے نیچے کی ڈھلانیں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ کیپٹن مالک نے اس پوسٹ پر موجود اس چٹان پر 2 مورچے بنوا رکھے تھے تاکہ ضرورت پیش آئے تو وہ آبزرویشن پوسٹ سے نیچے آ کر بھی دشمن سے 2 ہاتھ کر سکیں، اور یہ مورچے اس پوزیشن میں بنائے گئے تھے جہاں سے اس سمت پہاڑ پر اوپر چڑھتے ہوئے دشمن کو روکا جا سکے۔ کیپٹن مالک ابھی دشمن کی پوزیشنوں کا جائزہ ہی لے رہے تھے کہ اچانک وہ چونکے جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن کے 3-4 جوانوں نے ان کے بنائے ہوئے مورچوں میں ٹھکانہ کر لیا ہے۔ یہ تو زیادتی ہے، وہ آہستہ سے بڑبڑائے اور اپنے دائیں طرف کھڑے حوالدار مبارک شاہ کو مخصوص اشارہ کیا جسے وہ اچھی طرح سمجھ گیا۔ دونوں چپ چاپ دبے قدموں نیچے اترے اور رات کی طرح کڑکتے ہوئے دشمن کے ان 5 سپاہیوں پر حملہ آور ہوئے جنہوں نے ان کے مورچوں کو آرام گاہ سمجھ لیا تھا اور یہاں اپنی سانس درست کرنے بیٹھ گئے تھے۔ حملہ اتنا اچانک اور بھرپور تھا کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ ان کے 4-5 سپاہی تو فوراً مارے گئے۔ 5ویں کی گولی البتہ مبارک شاہ کے سینے میں لگی اور وہ شدید زخمی ہو گئے۔ کیپٹن مالک نے پلک جھپکتے ہی دشمن کے سپاہی کو موت کی نیند سلا دیا تھا۔ اس دوران میں پوزیشن سے بھی جوان نیچے آنے لگے تھے اور اب آبزرویشن پوسٹ تک پہنچ گئے تھے۔ کیپٹن مالک نے امین سے حوالدار مبارک شاہ کو واپس لے جانے کا اشارہ کیا جو شدید زخمی ہونے کے باوجود وہیں رہنے پر بضد تھے۔ کیپٹن مالک کے اصرار کرنے پر وہ بالآخر جانے پر رضامند ہوئے اور 2 جوان انہیں سہارا دے کر اوپر لے جانے لگے تھے۔ ابھی انہوں نے بمشکل چڑھائی شروع کی تھی جب ڈھلان کی اوٹ سے دشمن کے 2 سپاہی نمودار ہوئے۔ کیپٹن مالک بجلی کی طرح لپکے اور ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی انہوں نے 2 بھارتی سپاہیوں سے سٹین گن چھین کر انہیں نیچے پھینک کر جہنم واصل کر دیا۔ اس دوران ایک جوان ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کیپٹن مالک نے ایک سٹین گن اسے تھمائی اور پہاڑ کی دوسری سمت پوزیشن لینے کا حکم دیا۔ خود وہیں ڈٹ گئے اور دونوں مل کر اوپر آنے والے دشمن کے فوجیوں کو نشانہ بنانے لگے۔ کیپٹن مالک اس جہاد میں مصروف تھے جب انہیں پیغام ملا کہ دشمن نے بڑی تعداد میں آبزرویشن پوسٹ پر حلہ بول دیا ہے اور وہاں پاکستانی جوان ان سے دست بدست لڑائی میں مصروف ہیں۔ کیپٹن مالک اپنے جوانوں کی مدد کو لپکے اور آبزرویشن پوسٹ پر انہوں نے دیکھا کہ نائب غازی دشمن سے نبرد آزما ہے۔ اس نے بھارتی فوج کے ایک جوان سے اس کی گن اس طرح چھینی کہ اس کی سنگین الگ ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا نائب غازی نے سنگین اس کے سینے میں اتار دی اور وہ پہاڑ سے نیچے گرا۔ 2-3 اور جوان دشمن سے گتھم گتھا تھے۔ وہ کسی بھی طرح دشمن کو پوسٹ دینے پر جیتے جی تیار نہیں تھے۔ ان کی دلیری اور کیپٹن مالک کے حملوں میں شمولیت نے بھارتی فوجیوں کو پیچھے اترنے اور گہرائی میں گرتے چلے جانے پر مجبور کر دیا۔ گرتے گرتے ایک بھارتی سپاہی نے ان کی طرف گرنیڈ پھینک دیا جو لانس نائک حبیب الرحمان کے سینے سے ٹکرایا اور وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ کیپٹن مالک دشمن سے چھینی سٹین گن سے پہاڑ کے کونوں سے سر اٹھاتے بھارتیوں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ بھارتی سپاہی دراصل ان کی مین پوزیشن پر قابض ہونا چاہتے تھے، لیکن آبزرویشن پوسٹ سے فائرنگ ہوئی تو وہ واپس پہاڑ کے کناروں کی طرف بھاگے۔ کیپٹن مالک کی حکمت عملی نے انہیں بوکھلا دیا تھا اور وہ یہ سمجھ رہے تھے جیسے سینکڑوں کی تعداد میں یہاں چھپے پاکستانی ان پر حملہ آور ہو گئے ہیں، جبکہ فائرنگ کرنے والوں کی تعداد کیپٹن مالک سمیت بمشکل 5 تھی۔ کناروں کی طرف بھاگتے سپاہی کمر پر گولیاں لگنے سے اوندے منہ گرتے اور سینکڑوں فٹ گہرائی میں لڑھکتے چلے جاتے۔ درجنوں بھارتی فوجی اس حملے میں مارے گئے اور کیپٹن مالک نے پوسٹ سے ان کا صفایا کر دیا تھا، جس کے بعد آپ مین پوزیشن پر لوٹ آئے۔ دشمن کے اس بڑے حملے کی پسپائی نے جوانوں کا مورال بلند کر دیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ کیپٹن مالک کی مین پوزیشن کے عقب میں پہاڑ تھا جو ان کے لیے محفوظ دیوار کا کام دے رہا تھا، اور اس سے 3 گھنٹے کی مسافت پر چیک پوسٹ ان دونوں کے درمیان دشمن گھسایا تھا، اور اس نے اپنی پوزیشن ایسی مستحکم اور محفوظ کر لی تھی کہ کیپٹن مالک تک کمک پہنچانا ناممکن ہو گیا تھا۔ کیپٹن مالک چاہتے تو آسانی سے اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑ کے عقب سے جان بچا کر نکل جاتے، لیکن وہ یہاں جان بچانے نہیں جان دینے آئے تھے۔ وہ جیتے جی M6 دشمن کے حوالے کرنے پر تیار نہیں تھے۔ کرنل آصف کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کیپٹن مالک تک کمک پہنچانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کے لیے اب تک متعدد کوششیں کی تھی، لیکن M6 کی طرف جانے والے تمام راستے دشمن کے گولوں اور گولیوں کی زد میں تھے۔
جیسے ہی کسی راستے پر پاکستانی پوزیشنوں سے کوئی حرکت ہوتی، دشمن توپ خانہ ایک ایک انچ زمین پر آگ برسانے لگتا۔ اس نے اس علاقے کو اس طرح مارک کیا ہوا تھا کہ کیپٹن مالک کی طرف جانے والی کوئی بھی شے اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں رہ سکتی تھی۔ کیپٹن مالک نے یہ سب کچھ جاننے کے باوجود ڈٹ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ مین پوزیشن پر واپس آئے تو انہوں نے دیکھا یہاں موجود سپاہی اشرف کے بدن کا نچلا حصہ قریباً ناکارہ ہو چکا ہے۔ دشمن کی کئی گولیاں اس کی ٹانگوں اور دھڑ کے نچلے حصے میں لگی تھیں۔ اس کے لیے اپنی جگہ سے حرکت کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ سپاہی اشرف نے کیپٹن صاحب سے درخواست کی کہ اس کے سینے میں گولی مار کر اسے اس کرب سے نجات دلائی جائے، کیونکہ وہ ان حالات میں اپنے ساتھیوں کے لیے بوجھ بننے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کیپٹن مالک نے اسے حوصلہ دیا۔ وہ چاروں اطراف دشمن کی پوزیشن کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ دشمن کو دن کے اجالے میں محدود گولیوں کے ساتھ زیادہ دیر تک روکنے کا سوال نہیں اٹھتا تھا۔ اگر وہ اپنی پوزیشن پر ڈٹے رہتے تو ایک ایک کر کے سب شہید ہو جاتے اور دشمن آخر میں وہاں قابض ہو جاتا۔ اس کے لیے M6 پر قابض ہونے کی قیمت 300-400 بھارتی فوجیوں کی صورت میں بھی موجود تھی۔ دن کی روشنی میں اگر وہ دشمن کو روکے رکھتے تو بھی رات کے اندھیرے میں وہ ضرور کامیاب ہو جاتا، کیونکہ رات کو اندھا دھند ضائع کرنے کے لیے ان کے پاس اسلحہ موجود ہی نہیں تھا۔ ان لمحات میں ان شیر دل کپتان نے اپنی زندگی کا دلیرانہ فیصلہ کیا اور پاکستان آرمی کی عظیم روایت کا امین بن گیا۔ کیپٹن مالک نے نائک غازی اور نائک نذر کو اپنے پاس بلایا اور حکم دیا کہ وہ سپاہی اشرف کو لے کر نکل جائیں۔ دونوں بھونچکا کر رہ گئے۔ سپاہی اشرف رونے لگا۔ وہ اپنی کپتان کو اس طرح چھوڑ کر جانے پر تیار نہیں تھا، لیکن کیپٹن مالک نے تینوں کو سختی سے واپسی کا حکم دیا، جس پر وہ آنسو بھری آنکھوں سے بادل نخواستہ پچھلی اور قدر محفوظ سمت سے واپس لوٹ گئے۔ تینوں نے واپسی کا سفر سکی انگ کے ذریعے کرنے کی ٹھانی تھی۔ غازی اور نذر تو محفوظ رہے، لیکن جب کہ زخموں سے چور سپاہی اشرف، جو چلنے کے قابل نہیں تھا، دشمن کے نرغے میں آ گیا، جسے جنگی قیدی بنا لیا گیا اور بعد میں وہ رہا ہو کر واپس آ گیا۔ نذر اور غازی کو روانہ کرنے کے بعد کیپٹن مالک نے اپنے دیگر جوانوں کو اکٹھا کر کے انہیں کہا کہ وہ اپنے اسلحے سمیت واپس چلے جائیں، کیونکہ ابھی واپسی کا سفر کچھ محفوظ ہے، کچھ گھنٹوں کے بعد اس کے امکانات بھی ختم ہو جائیں گے۔ سب نے انکار کر دیا، لیکن فوجی ضوابط کے مطابق بالآخر وہ مرحلہ آ گیا جب ان کے کیپٹن صاحب نے انہیں حکم دیا، جب وہ باری باری گلے مل کر ان سے رخصت ہو گئے۔ یہ لوگ دو مختلف راستوں سے بحفاظت بٹالین ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے۔ فوجی تربیت کے مطابق وہ ایک دوسرے کو کور دیتے محفوظ واپسی کا راستہ اختیار کر رہے تھے۔ ان کا کپتان اپنے جوانوں کو بچانے کے لیے دشمن اور ان کے درمیان دیوار بن گیا تھا۔ اسٹین گن تھام کر وہ پہاڑ کے کنارے پر بیٹھا دشمن کے اوپر چڑھتے سپاہیوں کو نشانہ بنا رہا تھا۔ بالآخر LMG کا پورا بریسٹ اس کے کشادہ سینے پر لگا۔ کیپٹن مالک اس طرح آگے کی سمت جھکے جیسے اللہ کے حضور اپنی شہادت کی آرزو پوری ہونے پر سجدہ ریز ہونا چاہتے ہوں۔ زمین نے اپنا دامن شہید کے لیے کشادہ کر دیا اور وہ شہادت و فضیلت کے عظیم منصب پر سرفراز ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ کیپٹن مالک شہید نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر اپنے 19 ساتھیوں کی جانیں بچا لی تھی اور پاکستان آرمی کی اس عظیم روایت کا اعادہ کیا تھا، جس کے مطابق اس کے افسر فرنٹ سے کمان کرتے ہیں، سالار لشکر آگے اور لشکری اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ کرنل آصف کو آپ کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے M6 پر توپ خانے کا شدید فائر کروایا، کیونکہ اس کی دانست میں دشمن وہاں قابض ہو چکا تھا، لیکن حیرانگی تو اس بات کی تھی کہ دشمن بھی M6 پر فائر کروا رہا تھا۔ عقدہ کھلا کہ ابھی تک اسے یقین نہیں ہوا کہ وہاں اب مزاحمت کرنے والا کوئی باقی نہیں بچا۔ سیز فائر پر حملہ آور 3rd گرینیڈ کے کمانڈنگ آفیسر کرنل شرما نے M6 کے 3 شہداء کی لاشیں پاکستان آرمی کو اس اعزاز کے ساتھ واپس کی کہ ایک بھارتی کمپنی نے انہیں سیلوٹ مار کر ان کی بہادری کو سلام کیا۔ انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک بٹالین کے حملے کو صرف 22 جوانوں نے روکا اور آخر میں صرف کیپٹن مالک نے اکیلے 2 گھنٹے تک انہیں روکے رکھا۔ سلامتی ہو ان پر۔ 18 جولائی 1999 رات کا قریباً 1 بجنے والا تھا۔ کراچی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر معمول کی سرگرمیاں جاری ہیں، لیکن یہاں خلاف معمول ایک بڑا مجمع بڑے منظم انداز میں جمع ہو رہا ہے، جس میں کراچی کے مختلف علاقوں میں متعین فوجی جوان اور افسران کے علاوہ سویلین کی بھی بڑی تعداد شامل ہے۔ VIP لاؤنج میں عمائدین سلطنت اور فوجی افسران خاموش اور احترام سے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہاں آنے والے عموماً وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کسی مہمان کے استقبال کے لیے آئے ہوں یا اسے رخصت کرنے جا رہے ہوں، لیکن یہ سب لوگ جو بڑے احترام و عقیدت سے کھڑے ہیں، دراصل اپنے ایک ہیرو کا استقبال کرنے آئے ہیں۔ یہ شہید کیپٹن کرنل شیر خان کا استقبال کرنے آئے ہیں۔ 12 NLI کے اس شہید کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے آئے ہیں، جس کی بہادری، جرت اور دیداری نے
دشمن کو بھی احترام کرنے پر مجبور کر دیا۔ دشمن بعد شہادت اس کا جسد خاکی اٹھا کر لے گیا تھا۔ وہ اس شہید کو احترام اور عزت دینا چاہتے تھے جس نے کئی دنوں تک انہیں ناکو چنے چبا رکھے، اور اب سیز فائر کے بعد ان کا جسد خاکی واپس لوٹایا جا رہا تھا۔ کراچی کے کور کمانڈر جنرل مظفر حسین عثمانی کی قیادت میں بلوچ ریجیمنٹ کے چاقو چوبند دستے رن وے پر موجود تھے۔ جہاز لینڈ کر رہا تھا۔ فوجیوں سے کچھ فاصلے پر موجود عمائدین سلطنت اور ان کے بعد سویلین اور شہید کے استقبال کو آئے سولجرز پر سکوت طاری تھا۔ جہاز ٹیکسی کرتا ایک مخصوص مقام کی طرف جا رہا تھا۔ مخصوص مقام پر پہنچ کر جہاز رک گیا۔ جہاز کے انجن بند ہوئے، عقبی دروازہ کھلا جس سے 2 تابوت باہر آئے۔ ایک کسی گمنام شہید کا تھا جس کی شناخت ابھی باقی ہے، اور دوسرا کرنل شیر خان نشان حیدر کا۔ بلوچ ریجیمنٹ کے چاقو چوبند دستے نے اپنے قدم زمین میں گاڑے ہوئے تھے۔ تابوت ایمبولینس میں رکھے جا رہے تھے۔ ایمبولینس چلتی ہوئی اس دستے کے سامنے رک گئی۔ بلوچ ریجیمنٹ کے مستعد اور تیار نوجوانوں نے دونوں تابوت وصول کیے اور سلو مارچ کرتے ہوئے صفوں میں کھڑے عقیدت گزاروں کے سامنے رکھ کر انہیں روایتی نظر عقیدت گزاری۔ یونٹ کے خطیب آگے بڑھ کر تابوتوں کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور باقی لوگ ان کے پیچھے قطاروں میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے قرآن کی ان مقدس آیات کی تلاوت کی جن پر اللہ تعالیٰ نے شہیدوں سے متعلق فرما دیا کہ وہ کبھی نہیں مرتے، زندہ رہتے ہیں، اپنا رزق وصول کرتے ہیں۔ استقبالی ہجوم پر سکوت طاری تھا۔ کبھی کبھی کسی عقیدت مند کے ضبط کا بندھن ٹوٹتا تو ہچکیوں کی ہلکی سی آواز ابھرتی۔ قریباً ہر شخص کی آنکھیں پرنم تھی۔ یہ سب لوگ کارگل کی اس عظیم شہید کے کارناموں سے بخوبی آگاہ تھے۔ کور کمانڈر اور عمائدین حکومت نے تابوت اپنے کاندھوں پر اٹھا کر ایئر فورس کے اس طیارے تک پہنچائے جو شہداء کو دارالحکومت لے جانے آیا تھا۔ تابوت طیارے میں رکھنے کے بعد کور کمانڈر اور بلوچ ریجیمنٹ کے چاقو چوبند دستے نے انہیں سلامی دی، جس کے بعد طیارے نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور وہ رن وے پر رینگتا ہوا فضاؤں میں بلند ہو گیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر صدر پاکستان حیدران کے شیر دل کیپٹن کے استقبال کو باقی عقیدت گزاروں کے ساتھ موجود تھے۔ یہاں پر نماز جنازہ ادا کی گئی، جس کے بعد کیپٹن کرنل شیر خان کا تابوت ان کے آبائی گاؤں روانہ کر دیا گیا۔ ہیلی کاپٹر ثوابی کی فضا میں داخل ہوا تو وہ ہزاروں عقیدت مند جو صبح سے اپنے شیر کے استقبال کے لیے جمع تھے ہیلی کاپٹر پر نظریں جما کر کھڑے ہو گئے۔ ہیلی کاپٹر سے شہید کا تابوت گورنر سرحد اور شہید کے بھائی نے وصول کیا، جہاں ہزاروں عقیدت گزاروں نے پھر نماز جنازہ ادا کر کے سیسکیوں اور آنسوں کے نذرانے گزارے۔ ثوابی کی تاریخ نے ایسا جنازہ پہلے کب دیکھا تھا؟ تقدس مآب شہید کو ہزاروں سوگواروں نے بالآخر سپرد خاک کر دیا۔ شہید کیپٹن کرنل شیر خان کی شادی طے پا چکی تھی۔ ان کے گھر والے کارگل مہم سے واپسی پر ان کی شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن قدرت نے اس عالی مرتبے کو کسی بڑے اعزاز سے نوازنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان کا پروگرام کینسل ہو گیا اور شہید کی شادی کے لیے جمع کی گئی رقم سے نواں کلا میں ایک سکول بنا دیا گیا۔